बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़म सानिया बलूचिस्तान, गैरत के नाम पर कत्ल। आपने मुलाहज़ा कर लिया होगा, किसी ने वीडियोज़ की सूरत के अंदर मुख्तलिफ तबसरे समात कर लिए होंगे। हाँ जी, किसी ने सुनी सुनी बात पर एतबार कर लिया होगा और सुन लिया होगा। एतबार तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे समाज का ये हिस्सा है कि सुनी सुनी बातों पर एतबार कर लिया जाता है। खैर, ये वाक़या तो असली है, इस पर किसी खारजी तबसरे की मैं ज़रूरत नहीं समझता, ना ही इस पर तबसरा बनता है। हाँ, सिर्फ शरई हुक्म जो है उस हवाले से गुफ्तगू बनती है जो मैं ज़रूरी समझता हूँ। और ये मालूम रहे, इस पर मैं पहले भी गुफ्तगू कर चुका हूँ कि गैरत के नाम पर कत्ल करना कैसा, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो उन्हीं हवालों और फिर मज़ीद हवाला जात के साथ मैं मज़ीद इस मसले को उजागर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वाक़या ख़ास नौइयत का है, ताकि इस तरह की जो लानत है वो हमारे माशरे से ख़त्म हो जाए। और ये जो हमारी सकाफ़त है ना, हाँ जी, और हमारे आबा व अजदाद के रसूमात हैं, ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। ये जो हमने इनको शरीयत शरीफ पर मुकदम कर रखा है, हाँ जी, इस नज़रिए में हमारी इस्लाह हो जाए। तो आइए ज़रा मैं अव्वलन कुरान मजीद से ये साबित करूँगा कि इसका शरई हुक्म क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अल्ना फ़ी अनफ़ुसिहिन्ना। अब इस आयत के अंदर फ़अल्ना मुअन्नस का सीगा है, ऐसे फ़ी अनफ़ुसिहिन्ना में निस्बत भी औरत की तरफ है, जिससे साबित हो रहा है कि औरत अपने निकाह की खुद मुख्तार है। उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि औरत अपने निकाह की खुद मुख्तार है, वरना अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ निकाह की निस्बत ही न करता। ये पहली आयत हो गई। दूसरी आयत में रब इरशाद फरमाता है यनकिहना अज़वाजहुन्ना, ये कि औरत अपना निकाह करे। यनकिहना, ये भी मुअन्नस का सीगा, मुज़क्कर का सीगा नहीं है, जो अहले इल्म है वो समझते हैं। तो इसमें भी निकाह की निस्बत औरत की तरफ है, वली की तरफ नहीं है। दो आयत होंगी। तीसरी आयत में रब इरशाद फरमाता है कि हत्ता तंकिह ज़ौजन गैरह, यहाँ तक कि वो औरत जो है, ये हलाले की बात हो रही है, पहले शौहर से हट करके दूसरे से क्या करे, निकाह करे, दूसरे से क्या करे, निकाह करे। अब इसके क्या अहकामात है वो फिर मैं आगे एक अलहदा वीडियो बनाकर गुफ्तगू करूँगा कि हलाले के क्या अहकामात हैं, किस सूरत के अंदर हलाला करने वालों पर लानत बरसती है, किस सूरत के अंदर वो हलाला करना जायज़ है। तो ये 3 आयत होंगी। नंबर 4, फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युकीमा हुदूदल्लाह, कि उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं है कि वो रुजू कर ले, मियाँ बीवी। अब इसमें भी निस्बत दोनों की तरफ है निकाह, सिर्फ औरत के मर्द की तरफ नहीं है, औरत की तरफ भी है, वो भी रुजू कर सकती है। उसकी फिर सूरतें मुख्तलिफ, लेकिन निस्बत तो हो गई ना। इसके अलावा और भी आयात मौजूद हैं जो दलालत करती हैं कि औरत जो है निकाह कर सकती है, इनके अंदर तो वाज़ेह तौर पर निस्बत मौजूद है। तो अब बताएं, किसी को इख्तियार है, किसी मुसलमान को इख्तियार है कि इन आयात से तजावुज़ करे, इनसे आगे बढ़े, इन्हें पस पुश्त डाल करके अपनी सकाफ़त को आगे लेकर आए, इन्हें पस पुश्त डाल करके आबाओ अजदाद की रसूमात को आगे लेकर आए, उनके रिवाजों को आगे लेकर आए, या फिर माशरे को देखता फिरे कि लोग क्या कहेंगे। अब भाई लोग तो किसी चीज़ पर राज़ी नहीं है। आज जो हमारा समाज चल चुका है, जो आज हमारे यहाँ रसूमात पाई जाती हैं, सारी गैर शरई रसूमात हैं। अगर कोई शख्स आज भी शरई शरीफ पर अमल करता है तो उसे तारे दिए जाते हैं, क्योंकि राज़ी जो नहीं है ना, वो तो राज़ी हैं कुफ्र के साथ, वो तो राज़ी हैं इल्हाद के साथ। अगर इस्लाम के साथ राज़ी होते तो खिलाफत ना होती, इनकलाब ना होती। आज जो साबित नहीं है वो देगे कुलखानी की और जुमेरातों की न समझ आ जाती हैं। 350 से ज़्यादा जिहाद की आयात न समझ नहीं आती, खिलाफत समझ नहीं आती। तो वजह यही है, सकाफ़त व आबा व अजदाद की रसूमात। तो ये वाज़ेह तौर पर साबित हो गया कुरानी आयात से कि निकाह की निस्बत औरत की तरफ है, ना कि वली की तरफ। अब कोई शख्स इसे ठुकराएगा तो वो आयात कुरानी को ठुकराएगा, हमें नहीं। और उलमा ने ये लिखा है, फरमाते हैं कि क़ाला ला यनअक़िदु बि इबारतिन निसा फ़क़द रद्द नस्सल किताब। फरमाया जो ये कहता है ना, मन काला, जो ये कहता है कि औरत की कोई हैसियत नहीं है, हाँ जी, उसकी इबारत से निकाह मुनअक़िद नहीं होगा, तो कहा उलमा ने ये लिखा है कि फ़क़द रद्द नस्सल किताब, उसने अल्लाह ताला की किताब को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, अल्लाह ताला के हुक्म को बस पुष्ट डाल दिया।
کیونکہ جب رب تبارک و تعالیٰ نسبت کر دی ہے نکاح کی عورت کی طرف، تو کون ہوتا ہے یہ روکنے والا؟ تو کون ہوتا ہے اپنی ثقافت کو آگے لانے والا؟ تو کون ہوتا ہے آباء و اجداد کی رسومات کو مقدم کرنے والا؟ مقدم کرنا ہوتا تو میرا رب کر دیتا، اور میرا رب بخاری شریف کے اندر آتا ہے، میرا رب سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، فرمایا تم اتعجبون من غیرت سعد، تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو؟ خدا کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ اور پھر فرمایا واللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اغیر منی، مجھ محمد سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ سب سے غیرت مند میرا رب ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی حکم ہوتا تو میرا رب خود نازل فرماتا۔ تو فلہذا یہ جو غیر شرعی غیرت ہے ہماری، ہمیں اسے پس پشت ڈالنا ہوگا، شرعی غیرت کا لحاظ رکھنا ہوگا، اسے اپنانا ہوگا۔ تو یہ قرآن سے اولاً ثابت ہو گیا واضح طور پر۔ اب آتے ہیں احادیث کی طرف کہ محبوب علیہ السلام اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، متفق علیہ روایت ہے، مسلم اور بخاری دونوں کے اندر موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا لا تنکح الایم حتی تستعمر، فرمایا کسی بھی ایم کا نکاح نہ کیا جائے یہاں تک کہ اس سے اجازت لے دی جائے۔ ایم کسے کہتے ہیں؟ سب لکھے، لغت کے اندر بھی موجود ہے اور تفسیر کے اندر بھی موجود ہے کہ ایم سے مراد شادی شدہ بھی ہے اور غیر شادی شدہ باکر عورت بھی ہے، بالغہ وہ بھی مراد ہے، باکرہ بھی مراد ہے، سیبہ بھی مراد ہے، یعنی کہ شادی شدہ ہے، طلاق یافتہ ہے یا شوہر وفات پا چکا ہے، یا پھر وہ بالغ ہے اور باکر ہے، انہیں اختیار ہے، ان سے پوچھا جائے جب اگر نکاح کیا جائے تو ان سے کیا کیا جائے؟ پوچھا جائے۔ اور آقا نے فرمایا خبردار کسی بھی بکر عورت کا، باکر عورت کا نکاح نہ کرنا حتیٰ تستأذن، یہاں تک کہ اسے اجازت لے لینا۔ قالوا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ جو اجازت ہے یہ کیسے ہوگا؟ کیف اذنھا، اس کا اذن کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ ان تسکت، یہ کہ وہ خاموش ہو جائے، باکر عورت اس سے پوچھا جائے تو یہاں راضی ہے، تو اگر وہ چپ ہو جائے تو سمجھ لو وہ کیا ہے؟ راضی ہے۔ اگر وہ انکار کر دے تو اس کا ساتھ دینا ہوگا، یہ نہیں کہ تو نے ہماری ناک کٹوا دی تو ہمارا نکاح خود کرنا چاہتی ہے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ وہ روایت آگے آ رہی ہیں، سارے حوالہ جاتا رہے، فقہ حنفی کی تمام کتابوں کے اندر موجود، جس کے اندر بھی کتاب النکاح ہے وہاں یہ موجود ہے مسئلہ کہ اس پر جبر نہیں کیا جا سکتا اگر وہ انکار کر دے تو، وہ میں آگے حوالے ذکر کر دیتا ہوں۔ تو اس متفق علیہ روایت سے ثابت ہو گیا کہ لڑکی جو ہے بالغہ عاقلہ وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کا باپ دادا بھائی کوئی بھی اس کا نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اپنا نکاح کر لے تو اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ایک نمبر 2، مسلم شریف کی روایت ہے، انا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایم احق بنفسها من ولجها، یہ جو شادی شدہ ہے، اگر طلاق یافتہ ہو یا شوہر فوت ہو چکا ہو یا پھر باقرہ ہو اور بالغہ ہو، یہ احق بنفسها من ولیجی، اپنے ولی سے، باپ دادا بھائی سے بڑھ کر اپنی جان کی زیادہ خود مختار ہے، زیادہ وہ حق رکھتی ہے کہ اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور پھر فرمایا ایسے ہی جو بکر ہے اس سے بھی کیا کیا جائے گا؟ اس کی جان تو پوچھا جائے گا۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ علیحدہ طور پر ذکر کر دیا گیا، اس کی ایک علیحدہ خصوصیت وغیرہ ایم کے اندر یہ ذکر آ چکا ہے، اس کا یہ جو باقر عورت ہے وہ ایم کے اندر شامل ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اذنھا سماعتھا، اس کی جو اجازت ہے اس کا چپ ہو جانا ہے۔ اگر آپ نے باقرہ سے اجازت لی کہ بیٹی یا بہن تیرا نکاح ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ چپ ہو گئی یا بغیر آواز کے اس نے رونا شروع کر دیا تو اس کی اجازت سمجھی جائے گی۔ لیکن اگر وہ شادی شدہ تھی، طلاق ہو گئی، اس کا شوہر فوت ہو گیا، تو وہ الفاظ سے کہے گی، چپ ہونا اس کی اجازت نہیں سمجھا جائے گا، پھر اس کے الفاظ کو دیکھا جائے گا۔ تو یہ 2 روایات ہو گئی جو کہ واضح طور پر دلالت کر رہی ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ خود مختار ہے اس حوالے سے۔ نمبر 3، امام بخاری نے اس کو روایت کیا اور ابن ماجہ نے بھی اسے روایت کی ہے، حضرت خنساء رضی اللہ تعالی عنہا ان اباہا زوجہا وہی سیب، فرماتی ہیں کہ میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا، وہ کیا تھیں؟ حالانکہ میں سیبہ تھی، فقاری حت، پس یعنی کہ میں ان کے سیغے کے ساتھ، یعنی کہ متکلم کی سیغے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ خود ہی روایت کرتی ہے نا ایک روایت میں،
تو فقاریت انہوں نے ناپسند کیا، تو یعنی کہ میں یہ قبول نہیں کرتی کہ میرا باپ میرا اس جگہ پر نکاح کر رہا ہے جہاں میں پسند کرتی ہوں، مجھے پسند نہیں ہے وہ شخص، تو لیکن باپ نے نہ مانا، اس نے نکاح کر دیا۔ وہ حضور کی بارگاہ فاتت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد نکاح ہو، اس کا نکاح رد کر دیا، کوئی نکاح نہیں ہے، تم بتا تم کہاں نکاح کرنا چاہتی ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر ہے اور ابن ماجہ شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ 3 روایات ہو گئیں جو دلالت کر رہی ہیں اس پر واضح طور پر کہ جو لڑکی ہے وہ اس معاملے کے اندر خود مختار ہے۔ ایسے ہی اگر ہم دیکھیں ترمذی اور ابو داؤد شریف کو، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیتیمہ تستعمر فی نفسها، یتیمہ جو ہے اپنی جان میں اجازت طلب کی جائے گی اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کہاں نکاح کرنا چاہتی ہے۔ اگر وہ چپ ہو جائے تو سمجھو اس کی اجازت ہے، اگر وہ انکار کر دے تو فرمایا پھر اس پر فلا جبر علیہ، اس پر کوئی بھی جبر نہیں ہے، اس پر کوئی جبر نہیں کر سکتا اگر وہ انکار کر دے تو۔ یہ نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے اور دارمی کے اندر بھی موجود ہے۔ تو وہ آیات اور یہ احادیث واضح طور پر دلالت کر رہی ہیں کہ لڑکی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، جہاں وہ کہہ دے اس کا نکاح کر دینا چاہیے، جہاں باپ کہتا ہے لاکھ اس کی کوئی مجبوری ہو، کہتا پھرے۔ اگر بیٹی ناپسند کرتی ہے تو بیٹی کی مانی جائے گی، باپ کی نہیں مانی جائے گی، اور اولاً اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ تمام قرآن و سنت سے ثابت ہو گئی۔ اب بتائیے کسی اور حوالے کی ضرورت رہتی ہے؟ اب بتائیے یہاں اپنی ثقافت کی حاجت رہتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ میں تو اب سمجھتا ہوں کہ اب یہاں پر فقہ کی ضرورت بھی نہیں رہتی، لیکن میں وہ چند حوالے آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ فتح القدیر کو اگر آپ پڑھیں، ہدایہ کو پڑھیں، فتح القدیر ہدایہ کی شرح ہے، ایسا کہ اور ایسے ہی اور جو ہیں ہدایہ کی شروحات انہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بحر الریق کو پڑھیں، تفصیل الحقائق کو پڑھیں، نہر الفیق کو پڑھیں، ہاں جی، ایسے ہی شامی کو پڑھیں، ان تمام نے لکھا ہے اس مسئلے کو اور وضاحت کے ساتھ لکھا ہے اس مسئلے کو، کیونکہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ سب نے کہا ہے کہ عند ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ لڑکی پر جبر کیا جائے یا اس کی رضا کے بغیر اس کا نکاح کر دے، بلکہ فتاوی قاضی خان کے اندر موجود ہے، قاضی خان نے لکھا ہے واضح طور پر، لکھا ہے قاضی خان نے، فرماتا ومن شرائط النکاح رد المرأة، یہ نکاح کی شرائط میں سے ہے کہ عورت راضی ہو، عورت کی رضا جو ہے وہ نکاح کی شرائط میں سے ہے۔ یہ اس وقت میں ساری کتابیں نہیں دکھا سکتا آپ کو، میرے ارد گرد ساری کتابیں ہی پڑھی ہیں، میں صرف وہ اہم چیزیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا جا رہا ہوں، اور یہ اہم حوالات اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ شرائط میں سے ہے کہ عورت کی رضا پہلے پوچھنی چاہیے۔ اگر آپ نے عورت کی رضا کے بغیر نکاح کرنا چاہا، عورت نے اپنی مرضی کا قدم اٹھا لیا تو اس نے جائز اقدام کیا ہے، شریعت نے اسے اس کی اجازت دی تھی، اس نے وہ قدم اٹھایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر کے پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رسومات کو پس پشت ڈال دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اعتراض کہ اس روایت کا پھر کیا بنے گا جس میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بغیر ولی کے کوئی نکاح نہیں ہے، یا جس نے بغیر ولی کی اجازت کا نکاح کیا اور اس نے کیا کیا؟ زنا کیا۔ پھر یہ روایت کہاں جائے گی؟ تو میں اس کا بھی حوالہ دیتا چلوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقد رووا فی کتبہم، علماء نے لکھا ہے کہ جتنی بھی یہ کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس طرح کی اور بھی روایات ملتی ہیں احادیث کثیرہ، لیس لہا صحہ، ان تمام کے لیے کوئی بھی صحت ہے، وہ تمام کے تمام ضعیف ہیں، کوئی بھی صحیح نہیں، عند اہل النقل، اہل نقل کے نزدیک جس نے بھی نقل کیا ہے اس نے اسے ان روایات کو صحیح نہیں کہا۔ حتی قال البخاری و ابن معین لم یصح فی هذا الباب حدیث یعنی علی اشراط الولی، یہاں تک امام بخاری اور ابن معین نے کہا ہے کہ اس باب کے اندر کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جو صحیح ہو، علی اشراط الولی، کہ ولی کی شرط جس کے اندر ہو، کہ ولی کی شرط ہے تب نکاح ہوگا۔ امام بخاری کہتے ہیں جس روایت کے اندر بھی یہ آیا وہ حدیث جو ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو اب ثابت ہو گیا کہ ہماری جو پیش قدر روایات ہیں وہ کیا ہیں؟ صحیح ہیں۔ پھر اگر یہ صحیح ہو بھی جاتی تب بھی ہم نہ مانتے، کیونکہ یہ قرآن سے ٹکرا رہی تھی، یہ قرآن سے ٹکرا، اور
وہ ایک آیت نہیں ہے، کافی ساری آیات ہیں، کافی ساری آیات سے ٹکرا رہی ہوتی تب بھی ہم تسلیم نہ کرتے، لیکن یہ روایت اولاً ہے ہی ضعیف، صحیح روایات سے ٹکرا رہی ہے، یہیں پر یہ ختم ہو جائے گی، آیات سے ٹکرانا تو دور کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرع محمدی کو کامل طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ مسئلہ سمجھ آ گیا تو پھر آگے کسی تبصرے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، واقعہ کیسے ہوا، کس نے کرایا، کیوں کرایا، اتنا ظلم، یہ فلاں فلاں۔ اس وجہ سے میں کہتا رہتا ہوں بابا خلافت کو نافذ کرو، شریعت کو نافذ کرو، جب شریعت نافذ ہو جائے گی تو اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے جو ہمارے ہاں ہو رہے ہیں۔ انقلاب پر آؤ، جمعیت شرعی پر آؤ، تب جا کر کچھ کام بنے گا، وغیرہ اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہیں گے جب خلافت نہیں ہے تو، کیونکہ اوپر سے جو قانون ہمیں ملا ہے نا وہ مغربی ہے، اس مغربی قانون کی جو سکے ہیں وہ ایسی باتوں کی کیا دیتی ہیں، اجازت ہمیں دیتی ہیں۔ آپ کہیں نہیں وہ تو عورتوں کے حقوق کے پاسدار ہیں، اور بھائی جہاں آزادی رائے کا ذکر آتا ہے نا وہ یہ تمام چیزیں بیچ میں لاتے ہیں، لیکن ظاہراً پھر وہ دعوے دار بنے پھرتے ہیں۔ آزادی رائے میں تمام چیزیں شامل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرع محمدی کا عامل بنائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔